अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा 10वीं के लेसन नंबर 1 का 5वां लेक्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये लेसन का जो तर्जमा है वो मुकम्मल हो चुका है और आज हम इसके आंसर क्वेश्चन याद करेंगे। आंसर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये किताब का सफ़ा नंबर 8 बनेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और आईना मैं आइडियल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, हाउ कैन पीपल अचीव, लोग कैसे हासिल कर सकते हैं परफेक्शन, जामयत इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी दायरा कार में। यानी लोग ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और मुआशरती या समाजी दायरा कार में कैसे जामयत हासिल कर सकते हैं। अब इसका आंसर देखिए। आंसर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर से ही हमें आधा सारा सवाल का जवाब मिल जाता है, यानी बहुत थोड़ी चीज़ हमें लिखनी पड़ती है। उसी अंदाज से ज़रा आप गौर कीजिएगा कि क्वेश्चन से आप हाउ ख़त्म कर दें और कैन को पीपल के बाद ले आएँ। अब आपका यहीं से शुरू कर दें। पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। अब इतना हिस्सा आपको क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर का मिल गया। अब ज़रा आइडियल देखिए। अब वहाँ से पढ़ता हूँ। People can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life if they seek, यहाँ से आप शुरू करना पड़ेगा, याद करना। उतना हिस्सा तो आपको क्वेश्चन से मिल गया। If they seek light from the message and guidance from the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम life। अब इसके आंसर का जवाब बन जाएगा कि लोग अपनी ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और मुआशरती दायरा कार में जामयत हासिल कर सकते हैं अगर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई और आपके पैगाम से नूर हिदायत हासिल करते हैं। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट, किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किए हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए शानदार और आला नमूना। अब इसी तरह आप कर देंगे कि हाउ और डिड ख़त्म कर दें। डिड जब ख़त्म किया तो वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी वर्ब की, और सेट की सेकंड फॉर्म पहले ही सेट होती है। अब हाउ और डिड ख़त्म कर देंगे तो फॉर्म में बज़ाहिर जो है स्पेलिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हाउ डिड ख़त्म करके क्वेश्चन के अंदर से शुरू करें। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। अब आइडियल से देख लें आगे। थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, यानी ये 3 लफ्ज़ आपको लगाने पड़े। अब आइडियल से पूरा पढ़ता हूँ। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसाल से इंसानियत के लिए आला और अरफा शानदार मयार कायम कर दिए। यानी दूसरे सवाल में आपको सिर्फ आखिरी 3 अल्फाज याद करने पड़े हैं और बाकी आपका वो क्वेश्चन इस तरह से हल हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड, किस तरह मक्का के लोग इस बात को तस्लीम कर गए ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ को, इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड, हत्ता कि आपकी नबूवत से भी कबल। किस तरह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ को आपकी नबूवत से कबल भी तस्लीम कर गए। अब ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बन रहा है। When the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम resolved, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल कर दिया the issue of setting the black stone, हजर अस्वद को तनसीब, हजर अस्वद की तनसीब का मसला justly, इंसाफ से, and saved people from tribal conflict, और लोगों को कबायली तनाज़ा से बचा लिया। The people of Makkah were convinced of his justice,
تو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے قائل ہو گئے۔ اب میں یہ ایک دن میں 3 ہی کویشچن رکھیے، یہی 3 کویشچن میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ زبان پہ رواں ہو جائیں اور آپ کو یاد کرنا آسان رہے۔ ہمارا پہلا کویشچن بن رہا ہے، ہاؤ کین پیپل اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپرچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف؟ اب آنسر دیکھیں، people can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life if they seek light from the message and guidance from the Rasul sallallahu alaihi wasallam life. Question number 2 آ رہا ہے، how did the Rasul sallallahu alaihi wasallam set high and noble ideals for all mankind؟ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اعلیٰ اور شاندار معیار قائم کر دیے؟ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم set high and noble ideals for all mankind through his practical example۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنی عملی مثال سے اعلیٰ اور شاندار معیار قائم کر دیے۔ How were people of Makkah convinced of the Rasul sallallahu alaihi wasallam justice even before his prophethood؟ کس طرح مکہ کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے قبل ہی انصاف کے قائل ہو گئے تھے؟ When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam resolved the issue of setting the black stone justly، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ انصاف سے حل کر دیا، اینڈ سیوڈ دیم فرام ٹرائبل کانفلکٹ، اور انہیں ایک قبائلی تنازع سے بچا لیا، دا پیپل آف مکہ ور کنونسڈ آف ہز جسٹس، تو مکہ کے لوگ آپ کے انصاف کے قائل ہو گئے۔ عزیز طلبہ، یہ 3 کویشچن ایک دن میں کیجیے گا اور انہیں یاد کریں اچھی انداز سے، اور پھر اسے یاد کر کے آپ لکھیں گے۔ یاد کر کے لکھتے وقت آپ جو کتاب کھول سکتے ہیں اپنے سامنے، یعنی یہ جو کتاب ہے نا ہماری ٹیکسٹ بک ہوتی ہے، نصابی کتاب، وہ آپ کھول کر اس کے کویشچن دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ امتحان میں کویشچن تو سامنے ہی لکھا ہوتا ہے نا۔ آئینہ آپ نے بند کر دینا ہے، اور کویشچن میں سے جو جواب کا حصہ بن جاتا ہے وہ بھی آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ زبان میں مہارت، جو کوئی بھی جو غیر ملکی زبان ہم سیکھتے ہیں نا، جیسے آپ عربک بھی پڑھ رہے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، ادھر سے انگلش بھی پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی غیر ملکی زبان کے الفاظ آپ کو یاد ہوتے جائیں گے، یعنی آپ کے دماغ میں جو آپ غیر ملکی زبان پڑھ رہے ہیں، ایک ہماری اپنی مادری زبان ہوتی ہے جیسے پنجابی ہے یا اردو ہے، ایک ہوتی ہے جو ہمارے اپنے والدین کی یا آباء و اجداد کی زبان نہیں ہوتی بلکہ غیر ملکی زبان ہوتی ہے، عربی ہم سیکھتے ہیں، انگریزی سیکھتے ہیں، تو اس زبان کے جتنے بھی الفاظ ہمیں زیادہ یاد ہوتے جائیں گے اتنی ہماری گرفت جو ہے اس زبان پر مضبوط ہوتی جائے گی۔ لہٰذا الفاظ کو رٹنے میں، الفاظ کے اسپیلنگ یاد کرنے میں، بار بار زبان سے ادا کرنے میں ہمارے اندر ایک خاص جو ہے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا دماغ ان الفاظ کو استعمال کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا۔ لہٰذا رٹا جو ہے، رٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ کو بار بار زبان سے نکالنا، مطلب اس کا سمجھنا بھی ہوتا ہے، تلفظ بھی سمجھنا ہے، اور اس طرح سے اسے یاد کر لینا کہ آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ تو لہٰذا جتنے بھی الفاظ آپ زیادہ یاد کرتے جائیں گے، ان تمام باتوں کا مقصد میرا یہ ہے کہ آنسر کویشچن جب یاد کرنے ہیں وہ ہمارے ذہن میں عموماً آ جاتا ہے کہ ہم نے صرف امتحان ہی پاس کرنا ہوتا ہے، نہیں، ہم نے اس زبان پر بھی مہارت حاصل کرنی ہے۔ تو لہٰذا جتنے الفاظ آپ زیادہ یاد کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا جائے گا۔ 3 کویشچن یاد کیجئے گا اور یاد کر کے انہیں پھر آئینہ اپنا بند کر دیجئے گا، ٹیکسٹ بک کھول لیجئے گا اور پھر اس کے آنسر آپ لکھیں گے۔ آگے ہم پیئر آف ورڈز کر رہے تھے، وہاں پہنچیں ذرا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 5واں اور 6واں پیئر کیا تھا، آج ہم انشاءاللہ 7واں اور 8واں پیئر کریں گے۔ 7واں پیئر ہمارے پاس آ رہا ہے بیئر اور بیئر۔ بیئر BARE، بیئر ہوتا ہے اوریاں یا ننگا، یعنی بغیر لباس کے۔
اب اس کا جملہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، ہی وینٹ آؤٹ، وہ باہر چلا گیا، بیئر ہیڈڈ، ننگے سر، یعنی سر پر کیپ یا رومال وغیرہ لیے بغیر وہ باہر چلا گیا۔ بیئر جو لفظ ہے یہ دو انداز سے ہمارے پاس آتا ہے، ایک اسم کے لحاظ سے اور ایک فعل کے لحاظ سے، یعنی ایز اے ناؤن جب بیئر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریچ یہ جانور ہے نا، رچ وہ والا، اور اگر آپ ویسے استعمال کریں گے ایز اے ناؤن تو پھر اس کا جملہ بنے گا آئی سو اے بیئر ان دا زو، میں نے چڑیا گھر میں ایک ریچھ دیکھا۔ اور اگر اسے ایز اے ورب لیں گے، فعل کے طور پر لیں گے، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، اس کا جملہ بنے گا آئی کین ناٹ بیئر دس انسلٹ، میں اس بے عزتی کو، اس انسلٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب بیئر کے دو جملے دیے ہوئے ہیں، یاد آپ نے ایک ہی کرنا ہے، جو سا بھی ایک کر لیں گے وہی صحیح ہے، بس یہ صرف سمجھ لگ جائے آپ کو۔ 8واں پیئر آ رہا ہے بیل اور بیل، ان دونوں کا تلفظ بالکل ہی ایک جیسا ہی ہے۔ یہ BAIL بیل، یہ ہوتی ہے ضمانت، جیسے یہ کوئی جرم وغیرہ کر لیتا ہے تو اس کی پھر ضمانت دی جاتی ہے، وہ ضمانت پر رہا ہوتا ہے، وہ جو ضمانت ہم سنتے ہیں وہ والا لفظ۔ اس کا جملہ بن رہا ہے ہی واز ریلیزڈ، وہ ریلیز کیا گیا، چھوڑا گیا، آن بیل، ضمانت پر، اسے ضمانت پر رہا کیا گیا۔ اور بیل BALE بیل ہوتی ہے گانٹھ، جیسے یہ کپاس کی وہ بڑی ساری گنڈ وہ جو بنتی ہے گٹھڑی سی بڑی ساری، اس کو بولتے ہیں۔ ا بیل آف کاٹن واز مسنگ، ایک کپاس کی بیل کم تھی۔ یہ دو پیئر آف ورڈز یاد کرنے ہیں آپ نے، اور ان کے بھی جملے زبانی یاد کر کے آپ نے لکھنے ہیں۔ پھر ہم پیراگراف پڑھ رہے تھے جو اردو سے انگلش آتی ہے، وہ ہم نے تیسرا پیراگراف فرسٹ ہاف پڑھ لیا تھا، آج ہم نے اس کا بقیہ حصہ پڑھنا ہے۔ وہ ذرا غور کیجئے۔ ایک دن اس نے اپنے دوست اونٹ سے کہا، ون ڈے ہی سیڈ ٹو ہز فرینڈ کیمل، اگر تم مجھے دریا کے دوسرے کنارے لے چلو تو میں بہت شکر گزار ہوں گا۔ If you get me to the other bank of the river, I shall be very thankful to you۔ اچھا یہ غور کیجئے، یہاں لکھا ہوا ہے جب کہ ایک دن اس نے اپنے دوست اونٹ سے کہا، اور پھر کومے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، ایک کوما نیچے آ رہا ہے اور پھر دو کومے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، ان کو انورٹڈ کوماز بولتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ کسی نے ادا کیے ہیں نا، جب ہم بالکل وہ الفاظ انہی انداز سے کہیں درج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے درمیان ہم کوماز ڈال دیتے ہیں، کومے ڈال دیتے ہیں، یعنی وہ ہماری بات نہیں ہوتی بلکہ وہ جو بندہ بولا ہوتا ہے اسی کے الفاظ ہم نے مخصوص لکھنے ہوتے ہیں۔ اب اس کو جب آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو وہاں بھی دیکھیے کہ اس نے جب کہا ہے ون ڈے ہی سیڈ ٹو ہز فرینڈ کیمل، اس کے بعد پھر کوما آیا اور اس کے آگے پھر انورٹڈ کوماز، یعنی اوپر دو کومے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی اصول یاد رکھیے گا کہ جب یہ انورٹڈ کوماز انگلش میں آتے ہیں نا تو ان کے اندر جب پہلا لفظ لکھا جاتا ہے تو اس لفظ کا پہلا حرف جو آتا ہے وہ کیپیٹل آتا ہے، یعنی بڑی ABC کا آتا ہے۔ اب ایف کا جو آئی ہے وہ بڑا آیا ہوا ہے۔ اونٹ رضامند ہو گیا، دا کیمل ایگریڈ۔ اب تھینکفل ٹو یو پر بات اس کی ختم ہو گئی نا تو انہوں نے کومے لگا دیے ہیں، پھر وہ کومے بند بھی کرنے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اس نے بتایا ہے کہ اونٹ رضامند ہو گیا، دا کیمل ایگریڈ۔ گیدڑ اونٹ کی پیٹھ پر چھلانگ لگا کر چڑھ گیا، دا جیکل جمپڈ اپ آن ٹو دا بینک آف دا کیمل۔ اونٹ دریا میں سے چلتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، ویڈنگ تھرو دا ریور دا کیمل ریچ دا ادر بینک۔ گیدڑ خربوزوں کے کھیت میں گھس گیا اور مزے سے خربوزے کھانے لگا، دا جیکل entered the melon field and began to eat melons with great delight۔ یہ آج ہمارا الحمدللہ تیسرا پیراگراف بھی مکمل ہو گیا۔ اب یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جب ہم غیر ملکی زبان سیکھتے ہیں تو ان میں دو مہارتوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک
تو اس غیر ملکی زبان کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا، جیسے کہ ہم انگلش سے اردو سیکھتے ہیں یا آپ عربی سے اردو سیکھتے ہیں، اور دوسری مہارت ہوتی ہے اپنی زبان کو اس غیر ملکی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا، جیسے کہ آپ اردو سے عربک میں ترجمہ کرتے ہیں، یا ہم یہاں جیسے کر رہے ہیں کہ اردو سے انگلش میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں میں خصوصاً توجہ دیا کریں اور اس کو سمجھیں۔ اگر کوئی چیز مشکل پیش آئے تو اس بارے میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔